बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहानियां बच्चों के लिए लिखा जिन्हें बड़ों ने। आइए आज इस सिलसिले में एक कहानी सुनते हैं, वेल की टक्कर। इस कहानी को सुनने के बाद आप हस्ब मामूल कमेंट्स में जाकर ये बताएंगे कि आपके ख्याल में जो 4 मुसन्निफीन के नाम नीचे दिए हैं उनमें से ये कहानी किसने लिखी होगी। आइए सुनते हैं। पुरसकून समुंदर के सीने को चीरता हुआ बहरी जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। लोग दोपहर का खाना खाने के बाद खुशगपियों में मसरूफ थे कि अचानक पुरसकून समुंदर में हलचल महसूस होने लगी, जिससे जहाज हचकोले लेने लगा। ये देखकर लोग घबराहट के आलम में जहाज के अर्शे की जानिब लपके। लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी सी व्हेल मछली तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रही है। जहाज का अमला अभी इस गैर मुतवक्को सूरत हाल का जायजा ले रहा था कि दो कामत व्हेल मछली ने जहाज को इतनी जोर से टक्कर मारी कि जहाज का एक हिस्सा टूटकर समंदर में जा गिरा। समुद्र का पानी जहाज के टूटे हुए हिस्से में तेजी से दाखिल होने लगा। जहाज के अमले ने फौरी तौर पर हिफाजती किश्तियां समुद्र में उतारी और लोगों को जहाज से उन किश्तियों पर मुंतकिल करने लगे। अभी ये सिलसिला जारी था कि व्हेल मछली एक बार फिर जहाज से टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि जहाज का बाकी मांदा हिस्सा भी टूट फूट गया और हिफाजती किश्तियां हचकोले खाने लगी। बेशुमार लोग पानी में डुबकियां खाने लगे और कुछ लोग तबाहशुदा जहाज के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इनमें कपड़े का एक बड़ा ताजिर अब्दुल्ला और उसका बेटा अताउल्ला भी शामिल थे। अब्दुल्ला तबाहशुदा एक तख्ते से चिमटकर मुश्किल वक्त में काम आने वाली कुरानी और मसनून दुआएं पढ़ रहा था। किसी ने सही कहा है कि मुश्किल में जब कोई अल्लाह ताला को सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह भी उसकी पुकार को सुनता है और उसकी मदद करता है। अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ। समुद्री हवा से लकड़ी का तख्ता करीबी जजीरे की तरफ बढ़ने लगा। चंद ही मिनट के बाद अब्दुल्ला एक जजीरे के किनारे पर पहुंच गया, लेकिन उसके बेटे अताउल्ला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। अब्दुल्ला ने डरते हुए जजीरे पर कदम रखा। जहाज के हादसे और लकड़ी के तख्ते पर गुजरने वाले अजियतनाक लम्हात ने अब्दुल्ला को निढाल कर दिया था। उसने धूप की तमाज़त से बचने के लिए एक सायादार दरख्त के नीचे पनाह ले ली। दरख्त के छांव और साहिल समुद्र से आने वाली ठंडी हवा से अब्दुल्ला की आंखें बोझल होने लगी। वो जल्द ही नींद की वादी में खो गया। अभी वो गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक किसी ने उसको कंधे से पकड़कर हिलाया। अब्दुल्ला हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि एक आदमी उसे गुस्से के आलम में घूर रहा था। तुम कौन हो और हमारे जजीरे में क्या लेने आए हो? जजीरे के आदमी ने खुरदरे लहजे में पूछा। मैं मुसीबत का मारा एक मुसाफिर हूं। हमारा तिजारती जहाज व्हेल मछली की टक्कर से तबाह हो गया। किस्मत अच्छी थी कि मुझे टूटे हुए जहाज का एक तख्ता मिल गया। मैं उस पर बैठ गया। समुद्री हवा का रुख जजीरे की तरफ था, इसलिए मैं इस जजीरे के किनारे पर पहुंच गया। लेकिन मेरे बेटे अताउल्ला का कुछ इल्म नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। अब्दुल्ला ने अफसरदा लहजे में कहा, इस जजीरे में हमारे सरदार की याद के बगैर कोई नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे साथ अपने सरदार के पास जाना होगा, लेकिन तुम चूंकि जहाज के हादसे की वजह से बुरी तरह थके हुए हो, इसलिए कुछ देर आराम कर लो। तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए जंगली फलों का इंतजाम करता हूं। जजीरे के आदमी की जबान से नरम लहजे में निकलने वाले अल्फाज ने अब्दुल्ला के जिस्म जान में नई रूह फूंक दी। थोड़ी देर के बाद जजीरे का आदमी ताजा जंगली फल लेकर आया। उसका जायका माल्टे की तरह था। अब्दुल्ला ने अल्लाह का नाम लेकर उससे अपनी भूख मिटाई। फल खाने से निढाल जिस्म में तवानाई आई तो अब्दुल्ला ने दरख्त के तने का सहारा लेकर उठना चाहा,
لیکن کمزوری کی وجہ سے اس سے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ جزیرے کے آدمی نے یہ دیکھ کر ایک جنگلی پودے کے کچھ پتے دو پتھروں کے درمیان رکھے اور اسے پیس کر عبداللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ جنگلی پودے کے پتوں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ عبداللہ میں بہت جلد اتنی ہمت آ گئی کہ وہ درخت کے سہارے کے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر جزیرے کے آدمی نے عبداللہ کو اپنے پیچھے آنے کو حکم دیا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جزیرے کے آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ اسے آہستہ چلنا چاہیے تاکہ عبداللہ ساتھ دے سکے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں وہ ایک چبوترے کے پاس پہنچ گیا جس پر مخصوص لباس اور وضاقتہ والا آدمی بیٹھا تھا۔ جزیرے کے آدمی نے اسے جھک کر سلام کیا اور عبداللہ کے متعلق بتایا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ چبوترے کے ارد گرد جزیرے کے لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سردار کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ سردار نے عبداللہ کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ہمارے جزیرے کا ایک دستور ہے کہ یہاں کسی اجنبی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ وہ جزیرے کے لوگوں کو کوئی مفید کام کرے تو اسے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ میں سمندری گھاس سے چٹائیاں بنانا جانتا ہوں، جزیرے کے لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہوں، عبداللہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جزیرے کے لوگوں کے کام آ سکو تو جزیرے میں رہ سکتے ہو، سردار نے عبداللہ کو جزیرے میں رہنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ جھونپڑی کے اوپر ایک لمبے بانس پر اپنی پگڑی کا کپڑا اس امید کے ساتھ باندھ دیا کہ سمندری ہوا سے جب یہ جھنڈے کی طرح لہرائے گا تو ممکن ہے تجارتی جہاز سے بچ جانے والے لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلیں۔ اس جھنڈے کو پہچان کر وہ اس جزیرے سے نکال لے آئیں گے۔ عبداللہ سارا دن سمندر کے کنارے اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس کو خشک کر کے اس صفائی سے دھاگوں سے جوڑتا کہ خوبصورت چٹائی بنتی چلی آتی۔ جزیرے کے لوگ اگرچہ ایک سردار کے ماتحت تھے، لیکن ہر کسی کا پوجا پاٹ کا طریقہ الگ تھا۔ کوئی صبح سویرے سورج کو سجدہ کر رہا ہوتا، کوئی پتھر کی مورتی کو پوجا کرتا، کوئی آگ کو دیوتا سمجھ کر اس کے سامنے سر ٹیک دیتا۔ ایسے میں عبداللہ سب سے جدا طریقے سے دن میں 5 مرتبہ مغرب کی جانب رخ کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر آہستہ آہستہ کچھ بول ادا کرتا۔ اس کے بعد چٹائی پر کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لیتا، کچھ دیر بعد تھوڑا سا جھکتا، پھر ذرا کھڑے ہو کر چٹائی پر سر ٹیک دیتا۔ کبھی 2 بار کبھی 4 بار یہ عمل کرنے کے بعد عبداللہ چٹائی کے دائیں اور بائیں جانب دیکھتا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آہستہ آہستہ کچھ پڑھتا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ چٹائیاں بنانے میں مصروف ہو جاتا۔ عبداللہ کی ان حرکات و سکنات نے جزیرے کے ہر آدمی کے دل میں تجسس پیدا کر دیا کہ وہ یہ سب کچھ کیا اور کیوں کرتا ہے۔ یہ بات جزیرے کے سردار تک بھی پہنچ گئی۔ ایک دن سے جزیرے کے تمام لوگوں کو اپنے چبوترے کے پاس جمع کیا اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ بتائے کہ دن میں 5 دفعہ یہ کیا عجیب و غریب حرکات و سکنات کرتا ہے۔ عبداللہ کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ وہ جزیرے کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکے۔ عبداللہ نے جزیرے کے سردار اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ میں سے جو لوگ آگ کو مقدس سمجھ کر پوجتے ہیں، کیا وہ آگ پانی سے بجھائی نہیں جا سکتی؟ کیوں نہیں؟ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ مجمع میں سے 2-3 آوازیں ایک ساتھ آئیں۔ جب آگ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود کو بجھنے سے بچا سکے تو آپ لوگوں کے لیے کیا کرے گی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس سوال کا جواب آگ کے پجاریوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے پتھر کی مورتیوں کو پوجنے والے سے پوچھا، پتھر کی مورتیاں خود اپنے ہاتھ سے بنانا اور پھر ان کے سامنے سر ٹیکنا کیسا لگتا ہے؟ یہ مورتیاں ہمارے دل کی مرادیں پوری کرتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پتھر کی مورتیاں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، انہیں اٹھا کر کہیں پھینک دیا جائے تو وہ بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں۔ کیا
یہ مورتیاں آپ کے دل کی مراد پوری کر سکتی ہیں؟ عبداللہ کے اس سوال کا جواب بھی کسی سے نہ بن پڑا، تو اس نے درختوں کی پوجا کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، درخت جسے تم نے دیوتا سمجھ رکھا ہے، ایک زوردار آندھی اور طوفان کے ذریعے زمین پر گر سکتا ہے، جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے تم لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ چاروں طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کبھی ان لوگوں سے ان کے دیوی اور دیوتا کے بارے میں اس قسم کے سوال پوچھے ہی نہیں تھے، اسی لیے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ آخر میں جزیرے کے سردار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے عبداللہ سے پوچھا، اب تم بتاؤ کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ یہ سن کر عبداللہ نے اپنی بات کا آغاز کچھ اس طریقے سے کیا کہ میں ایک عظیم ہستی کی پوجا کرتا ہوں جس نے یہ زمین، یہ آسمان، چاند، ستارے، آگ، پانی، ہوا، درخت اور سب کچھ بنایا ہے۔ وہ عظیم ہستی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کائنات کی ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی لیے میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ صبح، دوپہر، شام ہو یا رات، 5 بار اسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اور عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار نے تجسس سے پوچھا، جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہاں ہے اور اس سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی ہستی نہیں ہے، اگرچہ وہ ہر جگہ ہے، یعنی ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، عبداللہ نے بتایا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، تو یہ سارے کام تم جو کرتے ہو تمہیں کس نے بتائے اور سمجھائے ہیں؟ سردار نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس دنیا اور پوری کائنات کا خالق و مالک جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس کی ہم آواز سن سکتے ہیں۔ اس نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے اعلیٰ اخلاق اور کردار والے منتخب لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا۔ ان کو ہم نبی، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور تعلیمات انہی لوگوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ عبداللہ نے تفصیل سے بتایا، جب ہم تمہارے نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو اس کے نمائندوں ہی کی باتیں ہمیں بتائیں۔ سردار نے عبداللہ کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ان سب نمائندوں کی باتیں تو نہیں بتا سکتا ہوں، البتہ اس دنیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے آخری نبی جو انبیاء کے سردار بھی تھے ان کی کہانی سناؤں گا۔ عبداللہ نے سردار کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سناؤ۔ سردار اور سب دوسرے لوگوں نے کہا، یہ کہانی اتنی مختصر نہیں ہے کہ آج ہی مکمل ہو جائے، اسے مکمل کرنے میں کئی دن لگیں گے، عبداللہ نے بتایا۔ تو اس کا میں ابھی یہیں پہ روکتا ہوں، لیکن کہانی ابھی جاری ہے اور کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس کہانی کو جس کا اقتباس آپ نے سنا کس نے لکھا ہوگا؟ 4 نام میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے مصنف رہے ہوں گے جنہوں نے یہ کہانی تحریر کی ہوگی۔ صوفی تبسم، اسماعیل میرٹھی، افتخار کھوکھر اور الطاف حسین حالی۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔